नाज़रीन, रूस मिडल ईस्ट का महाज संभाल चुका है और अब फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी मजीद तगड़े हो गए हैं। तो रूस का अब किस तरह से एंट्री कर चुका है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, बहरीन के कुछ सोल्जर्स को मारा गया है और उन पर हमला किसने किया है? यमन ने। ये जो सबसे मतलब बड़ी खबर अरब मीडिया में बनी हुई है कि बहरीन पर यमन ने हमला कर दिया है। और बहरीन आपको पता है किसका हिस्सा है? इस वक्त अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा है जो यमन के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। तो ये पहला हमला जो है वो यमन की जानिब से किया गया है। फिर लेबनान से नाज़रीन हमारे पास बड़ी खबरें हैं। लेबनान से किस तरह हमले किए जा रहे हैं, जो इसराइली मिलिट्री साइट्स हैं उनको किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उनके असलहा डिपोज को, उनकी आर्मी पोजीशंस को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, यह भी आपको बताएंगे। फिर सऊदी अरब और यूएई के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम रूस के हवाले से बात कर लेते हैं। और रूस नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता मिडल ईस्ट की जो है वो कमान संभाल रहा है और यही इसराइल के लिए अब परेशानी का बायस बना हुआ है कि रूस का इस तरह से मैदान में आ जाना। और नाज़रीन, रूस ने अब बाकायदा तौर पर इसराइल के जो मिसाइल और रॉकेट्स हैं उनको भी गिराना शुरू कर दिया है, जो वो शाम की तरफ फायर कर रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि रूस मैदान में आ चुका है और उसने वो मिसाइल गिराना शुरू कर दिया। और नाज़रीन, जो रूस की मिडल ईस्ट के हवाले से तारीख है वो बड़ी दिलचस्प है। जब जब रूस की नाज़रीन एंट्री हुई है अरब जंगों में, जब जब यहाँ पर जंगें हुई हैं, जब रूस आया है तो वो फैसला कुन उसकी एंट्री हुई है, उसके बाद कोई ना कोई नतीजा निकल आया है। और रूस जब भी आता है नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका की दौड़ें लग जाती हैं, उनके हाथ से मामलात निकल जाते हैं। और आज की सूरत हाल तो पहले से भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है कि आज फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी रशियन ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं। तो अपने इत्तेहादियों को बचाना नाज़रीन रूस के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है। यानी माजी में ये ऐसा नहीं था, आज फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों को बचाना रूस की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इसलिए इसराइल को ज़्यादा मरोड़े उठ रही हैं कि भाई कि रशिया इस हद तक अब मैदान में आ चुका है और रूस ने वाज़े कर दिया है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कोऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। और रूस नाज़रीन एक टाइम लाइन के साथ जो है वो इस जंग में आया है। पहले आप देखिए कि बिल्कुल हल्के से उन्होंने बयानात दिए, फिर सख्त बयानात हुए, फिर उनकी फोर्सेस आई, फिर बाकायदा अब हमले उन्होंने किए शाम में। अब इनके मिसाइल, अगला स्टेप अब ये आया कि इनके मिसाइल उन्होंने गिराना शुरू कर दिए। तो अब जब जंग मज़ीद एक्सपैंड करेगी, अब जो जंग ये फैल रही है तो उसमें ये ज़्यादा खुलकर और ज़्यादा मुअस्सर होकर जो है वो रूस सामने आएगा। इसलिए अब इसराइल को पता है कि उनके सामने अब रशिया खड़ा है। जब ये जंग एक्सपैंड कर रही है तो रशिया ने अपनी पोजीशन संभाल ली है, अपनी जो महाज है उसने संभाल लिया है, वो सीरिया के महाज पर है और वहां से जनाब लेबनान में हिजबुल्लाह को भी मदद फराम कर रहा है। और ये जो पूरी सप्लाई लाइन है जिसको रोकने के लिए अमेरिका ने हमला किया था वो भी रूस की मदद से जो है वो जारी और सारी है। और इस वक्त जो रशियन इंटेलिजेंस है और जो उनका वैगनर ग्रुप है नाज़रीन, वो इस वक्त इंतहाई मुतहर्रिक है और बहुत मुतहर्रिक किरदार वो इस वक्त सीरिया में और लेबनान में, ख़ास तौर पर सीरिया और लेबनान में वो अदा कर रहे हैं। एंड देन इराक ने अभी उनको किया है, इनवाइट किया है रशिया को, तो वो भी आने वाले हफ्ते 10 दिनों में आपको रशिया जो है वो इराक में भी नज़र आएगा। मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रखना चाह रहा हूँ। बेसिकली एक पूरी रिपोर्ट है, बड़ी रिसर्च के साथ ये चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपको बताएगा कि भाई एक तो जंग अगर फैल रही है तो क्या फ़लस्तीन और देखें अमेरिका अगर उनके पीछे खड़ा है, यूरोप खड़ा है, तो क्या भाई फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी चले इसराइल से तो लड़ रहे थे, लेकिन जब आगे जंग चलने जा रही है तो क्या ये ब्लॉक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये खाली बातों तक ही है। तो वो एक स्पेशल रिपोर्ट है जो मैं पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा, ये आप देखिए, रशिया टर्न्स अगेंस्ट इसराइल, रशिया स्टांस ग्रेजुअली बट ड्रामेटिकली शिफ्टेड इन रीसेंट वीक्स as it has become clear that the conflict is impacting its military and geopolitical interest। ये बिल्कुल साफ अल्फाज में वो कह रहे हैं कि वो इसराइल के खिलाफ उसने सख्त पोजीशन ले लिया और उसके खिलाफ हो गया है। दरअसल नाज़रीन, ये इस तरह से है कि ये जो 7 अक्टूबर का हमला, ये जो जंग हुई है, उससे पहले रूस के अच्छे ताल्लुकात थे इसराइल से। जी हाँ, रूस के अच्छे ताल्लुकात थे इसराइल से। और आपको पता है
کہ اگر یہودی اسرائیل کے علاوہ دنیا میں کس کونے میں سب سے زیادہ آباد ہے تو وہ رشیا میں ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہے رشیا میں ایک پورا پروونس ہے جو کہ جہاں پر جیوز رہتے ہیں, اور وہ جو پروونس ہے اس کی لینڈ پورے اسرائیل کی لینڈ سے زیادہ ہے. یعنی وہ اتنا بڑا وہ پروونس ہے کہ وہ پورے اسرائیل سے بڑا ہے. تو پوری دنیا میں مطلب اسرائیل کے علاوہ جیوز وہاں پر رہتے ہیں. تو ان کے کافی اچھے جو ہے وہ تعلقات تھے. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ یہ دنیا نے کیسے تبدیل ہو گئی ہے, اس غزہ جنگ نے دنیا کو کیسے اور عالمی سیاست کو تبدیل کر دیا ہے. تو اس جنگ کے بعد رشیا نے سخت ترین پوزیشن لے لی ہے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف, اور باقاعدہ انٹرونشن شروع کر دیا ہے. تو اس بات کی اسرائیل کو زیادہ تکلیف ہے کہ بھائی ایران تو ہمارے خلاف ہے ہی ہے, لیکن رشیا سے ہم اتنی ٹریڈ کرتے ہیں, ہمارے ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں, تو پھر رشیا کا خلاف ہو جانا ان کے لیے زیادہ تشویش اور پریشانی کا باعث ہے. ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے کہ بھائی جیسے کہ چائنا کے ساتھ کیا اسرائیل ٹریڈ نہیں کرتا, تو ان دونوں نے, اور خاص طور پر جو رشیا نے اسٹرانگ پوزیشن لی ہے اسرائیل کے خلاف, اور میدان میں اتر کر اب ان کے میزائل گرانا شروع کر دیے ہیں, اور مطلب پوری انٹرونشن شروع کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف. یمن کو وہ ہتھیار دے رہا ہے, حزب اللہ کو دے رہا ہے, سیریا میں دے رہا ہے, عراق میں دے رہا ہے, ایران کی مدد کر رہا ہے. تو مطلب وہ تو پوری طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا جیسے امریکہ کھڑا ہو گیا اسرائیل کے پیچھے, بالکل, یا اس سے بھی زیادہ کہیں رشیا جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. کیوں؟ جو وہ کہہ رہا ہے نا کہ اٹس امپیکٹنگ ملٹری اینڈ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ, جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب رشیا کی مدد کرنا مطلب اپنے اتحادیوں کی وہ کیوں ضروری بن گیا ہے مڈل ایسٹ میں, کہ یہ چونکہ اب اس کے بلاک کا حصہ ہیں, تو بھائی اگر اس کے اتحادی ہارتے ہیں تو رشیا کمزور ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس حوالے سے اطمینان دے گی کہ بھائی رشیا پوری طرح سے آئے گا. دیکھیں جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسرائیل کو کچھ بھی ہوگا تو امریکہ آئے گا, تو امریکہ کیوں آئے گا؟ وہ اس لیے آئے گا کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ انٹرسٹ ہے. اسرائیل کی تباہی امریکہ کو بہت بڑا سیٹ بیک دے گی. تو اب وہ والا جو اتحاد ہے وہ فلسطین اور اس کے اتحادیوں کا رشیا کے ساتھ بن چکا ہے. تو رشیا کے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اب اپنے اتحادیوں کو مڈل ایسٹ میں بچانا. اگر یہ اتحادی رشیا کے ہار جاتے ہیں, یعنی فلسطین کامیاب نہیں ہو پاتا, تو پھر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ رشیا پر جائے گا, اور رشیا مزید کمزور ہوگا. اس لیے اب وہ اسرائیل کو زیادہ پریشانی ہے کہ بھئی اگر وہ اس حد تک رشیا آ گیا ہے, اور اس کی تاریخ دیکھیں کہ جب وہ آیا ہے اسرائیل کی دوڑیں لگی ہیں, تو اب ان کو بہت اس میں مروڑیں اٹھ رہی ہیں. یہ آپ اگلا بیان دیکھیے کہ کس طرح سے حماس کا جو ڈیلیگیشن ہے, جس کو پورے مغرب نے, جن پر سینکشنز لگا کر ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے پورے مغرب نے, اس کو ماسکو میں کس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے. اراؤنڈ دا سیم ٹائم ایز لاروس, یہ ان کا فارن منسٹر ہے, کمنٹس رشیا ٹرن دا سکریوز فردر, کہ انہوں نے ٹرن دا سکریوز فردر کے معاملات کو اور مطلب تیز کر دیا ان کے خلاف. فردر آن اسرائیل بائی ریسیونگ حماس ڈیلیگیشن ان ماسکو, کہ پہلے ادھر معاملات مطلب کافی گڑبڑ تھے, تو انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر رشیا نے اسٹیپ لیا کہ حماس کو, جس کو یہ سر ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے تھے, انہوں نے وہاں پر بلا لیا. پھر اب یہ دیکھیے, اسرائیل ہیز نو رائٹ فار سیلف ڈیفینس ان کرنٹ کنفلکٹ. اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اسرائیل اور پورا مغرب اسی بات پر کھڑے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے. تو ایران اگر کہتا ہے کہ یہ سیلف ڈیفینس نہیں ہے, یا شام کہتا ہے, یا عراق کہتا ہے, یا لیبنان کہتا ہے, یا یمن کہتا ہے, تو وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے رشیا اور چائنا کا کہنا. ٹھیک ہے, میٹر کرتا ہے جب وہ اسٹرانگ پوزیشن لیتے ہیں تو پھر ان کی جو ہے نا مروڑیں اٹھتی ہیں. اس لیے اب وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں. پھر ابھی ان کا بیان سامنے آیا کہ جو سیریا میں سٹرائکس ہو رہی ہیں وہ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا بات ہوگی, اچھا ٹھیک ہے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ان کو جواب یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے, اس کے بعد اب انہوں نے ان کے میزائل گرانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, تو ایک طریقے سے ڈھنگ کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں. جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی ایک کشیدگی ہے نا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ ان کو کہتا ہے کہ چیزوں کو ڈھنگ سے کرو. ٹھیک ہے, ظلم کرو مگر ظلم کا پرچار نہ کرو. یہ نہ کہو کہ ہم کھوپڑیوں کا مینار بنائیں گے. لیکن ان کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ الو کے پٹھے بھی ہیں, انتہا پسند ظالم بھی ہیں, لیکن ساتھ الو کے پٹھے بھی ہیں. وہ مطلب تکبر میں اس حد تک چور ہیں کہ وہ سر عام وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم
ان کو نکالیں گے, نسل کشی کریں گے, ہم کھوپڑیوں کا مینار بنائیں گے. تو امریکہ اور یورپ کو یہی مسئلہ ہے کہ یہ کام نہ تو ڈھنگ سے چیزیں کرنی ہوتی. تو رشیا نے کہہ دیا کہ بھائی سیریا میں غلط ہو رہا ہے جو یہ سٹرائکس کر رہے ہیں, تو اب انہوں نے گرانا شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہو رہی ہے تو ہم اس کو بچائیں گے. تو اس طرح سے چیزیں ہیں. یہ ایک اور آخری سٹیٹمنٹ رشیا کے حوالے سے دیکھیں, پھر میں آپ کو آگے ہم بحرین کے حوالے سے چلتے ہیں. I also cannot leave unmentioned the hypocrisy of US and its allies who in other completely different situation call for compliance with the humanitarian law, establish investigative commission, impose sanctions against who use force only as an extreme measure to stop the years long violence. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر مطلب ڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ امریکہ کی یہ منافقت ہے کہ جو اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں الٹا ان پر پابندیاں لگا رہا ہے, ان پر سینکشنز لگا رہا ہے. تو یہ روس کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ انہوں نے اب مڈل ایسٹ کی کمان سنبھال لی ہے, اور وہ جو ادھر سے جنگ کی پیس تیز ہوگی. دراصل رشیا نے تیاری پوری کر لی ہے, لیکن آپ کو آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کھل کر زیادہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اب ناظرین آپ کو بحرین کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں, اور ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. بڑا واقعہ ناظرین یہ ہوا ہے کہ بحرین نے یہ خود بتایا کہ ان کے 2 سولجرز جان سے گئے ہیں اور بہت سارے مینی ادر وانڈرز. اور یہ ناظرین بحرین یہ بتا رہا ہے کہ ان پر ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے, اور یہ ہوا کہاں پر ہے, یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. یہ ناظرین جو سعودیہ یمن کا بارڈر ہے وہاں پر یہ بحرینی فورسز موجود ہیں, ان پر یہ حملہ کیا گیا. اور بحرین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ڈرون اٹیک تھا جو کہ یمن کی جانب سے کیا گیا. ڈرون اٹیک تھا جو یمنیوں کی جانب سے یعنی حوثیوں کی جانب سے کیا گیا. تو یہ ہمارے اتنے سولجر جان سے گئے اور اتنے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں. تو یہ صورتحال بھی کافی گڑبڑ ہے, کافی خطرناک ہے, کیونکہ یہ پہلا ڈائریکٹ کلیش آیا ہے یمنیوں کا اور عربوں کا. اس سے پہلے تو وہ جنگ لڑ ہی رہے ہیں, لیکن 7 اکتوبر کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب سے یمن اس جنگ میں کدا ہے تو عرب اور یمنیوں کا یہ پہلا کنفلکٹ آمنے سامنے آیا ہے جس میں سولجرز بھی جان سے گئے. اور بحرین آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ یو ایس کا جو اتحاد ہے ریڈ سی میں جو لڑ رہا ہے, یمنیوں پر حملے کر رہا ہے, بمباری کر رہا ہے, اس کا حصہ ہے, اور کھلے عام وہ اس کا حصہ ہے. اور مطلب وہ پوری ایک دشمنی ان کی آپس میں اب بنی ہوئی ہے. حالانکہ سعودی عرب کے ساتھ اصل لڑائی تو یمن نے سعودی عرب کے خلاف لڑی, لیکن سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نہ انہوں نے یمنیوں کے خلاف کو بیان دیا بلکہ امریکہ کے خلاف بیان دیا کہ ریڈ سی میں ایک تو ملٹرائزیشن نہیں ہونی چاہیے, پھر ریڈ سی کا اگر معاملہ روکنا ہے تو غزہ میں جنگ روکو, یمنیوں پر حملہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو سعودی عرب نے ایک طرح سے سٹینڈ لیا ہے یمن کے ساتھ. اسی لیے یمن کا یہ بھی بیان آیا کہ اگر سعودی عرب یہی سٹینڈ لیے رکھتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور آگے چل کر ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن بحرین ادھر حصہ ہے تو بحرین پر اب یہ ڈرون حملہ ہو گیا ہے, تو اب یہ پہلا کلیش ہے عربوں اور یمنیوں کا آپس میں. تو یہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہوا. بحرین کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جب دیکھیں یار چیزیں یورپ نہیں اس کو کر پا رہا, مطلب اسپین جیسے ملک, بیلجیم جیسے, ناروے جیسے ملک, وہ نہیں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو پا رہے اس اتحاد میں کہ یار ہم اتنا جو مطلب نسل کشی ہو رہی ہے اس کے خلاف جا کر کس طرح سے کھڑے ہو جائیں. مطلب اسرائیل کو یہ ریڈ سی میں آنا, اسرائیل کو بچانا ہے نا, تو ایک طرف یہ سارا کام غزہ میں ہو رہا ہے وہ ہم نہیں رکوا رہے, تو ہم الٹا امریکہ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں یمن پر حملہ کرنے کے لیے جہاں پر آلریڈی قحط ہے. تو یورپی ملکوں کے پاس کوئی جواز نہیں بچا ہے جو اسرائیل کے ماننا جو مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں. تو بحرین کا بھی ساتھ کھڑا ہونا یہ بہت شرمناک ہے اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یمن غریب ترین ہو کر کس طرف کھڑا تھا. دیکھیں باقیوں نے بھی ریفیوز کیا نا, یو اے ای نے کیا, یو اے کے کیا اچھے تعلقات نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ, قطر نے ریفیوز کیا, کویت نے کیا, سعودی عرب نے کیا, تو عمان نے کیا, تو آپ بھی ریفیوز کر سکتے تھے. کیا آپ کا آنا کیا بہت ضروری تھا؟ رہا کہ آپ کی کوئی ملٹری پاور بھی نہیں ہے, آپ کی حفاظت امریکہ کرتا ہے, تو آپ نے کیا کر لینا تھا؟ تو جو ایک نیم ٹیگ لگ گیا جو آپ تاریخ کے دوسری سائڈ پر کھڑے ہو گئے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی. اچھا اب ناظرین ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ آپ پہلے سٹیٹمنٹ دیکھیے. ایران's foreign minister says
ایکسچینج میسیجز ود یو ایس ان ریسنٹ ویکس، اور اس میں حزب اللہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میسیجنگ ہوئی ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ریاستیں بیک ڈور چینل سے آپس میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ دو چار جو بڑی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک تو ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ درمیان میں سے امریکہ کو کہا کہ آپ ہٹ جائیں، ہم نتنیاہو سے نمٹیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ امریکہ بار بار بیانیہ بنا رہا ہے نا کہ جی ہم نے پریشرائز کیا نتنیاہو کو تو وہ مان نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو ایران نے کہا کہ پھر اب ہم اس کو سمجھائیں گے، اب ہم اس کو بتائیں گے اور اس کا بندوبست کریں گے، اس لیے آپ کی نہیں بات مان رہا تو آپ سائیڈ پہ ہٹیں، ٹھیک ہے۔ پھر امریکہ نے یہ پیغام بھجوایا کہ ہم حملہ کریں گے، تم واپس جو ہے وہ حملہ نہ کرنا، لیکن ایران نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم جواب میں حملہ کریں گے۔ تو ریاستیں ناظرین اسی طرح سے آپس میں کانٹیکٹس کرتی ہیں، ان کا انفرادیت کا جو آپس میں رابطے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، جو ریاستوں کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں مختلف بھی ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ایک ریاست کو اپنے کروڑوں لوگوں کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ایک بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ ایران اور امریکہ کے مطلب آمنے سامنے جنگ بھی جاری ہے، لیکن بیک ڈور میسیجنگ میں امریکہ کس طرح سے کنوینس کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے ایران کو کہ آپ جو ہے وہ ہم پر حملہ نہ کرنا، ہم حملہ کریں گے، لیکن وہ ایران کو منانے میں ناکام رہا ہے۔ تو مطلب امریکہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آج گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج اگر ہم جنگ چھیڑتے ایران کے ساتھ، دیکھیں وہ کیوں منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے تم حملہ نہ کرنا، ان کو کچھ خطرہ ہے ایران سے تو یہ بات کر رہا تھا نا، وگرنہ کیا انہوں نے عراق پر حملہ کرنے سے کچھ ایسے میسیجز پہلے بھجوائے تھے، یا شام پر بھجوائے تھے، یا لیبیا پر بھجوائے تھے، یا ویتنام پر بھجوائے تھے؟ وہ تو جنگیں تو ان کا مطلب منافع بخش کاروبار ہے، ان کو میٹر ہی نہیں کرتا، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایران سے خوف زدہ ہیں کہ ایران ان کے لیے بڑی تباہی لے کر آ سکتا ہے۔ پھر ناظرین لیبنان کے حوالے سے کچھ بڑے جو حملے ہوئے ہیں وہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی ٹینک میزائلز فائر کیے گئے ہیں فرام لیبنان ٹورڈز المنارہ سائٹ، ملٹری سائٹ۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کفار شبہ ہلز ہیں وہاں پر جو رویست عالم ملٹری سائٹ ہے اس پر کئی میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک گیدرنگ جو کہ 15 سے 20 اسرائیلی فوجیوں کی تھی اس کو ماؤنٹ نادر کی پہاڑیوں پر ہم نے نشانہ بنایا ہے میزائل ویپنز کے ساتھ۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آرمی پوزیشنز کو نشانہ بنایا ہے ماؤنٹ نذیر، وہ تھا ماؤنٹ نادر اور یہ ہے ماؤنٹ نذیر، یہاں پر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ یو اے ای کے حوالے سے ہے اور صومالیہ کے حوالے سے ہے۔ میں ناظرین آپ کو پہلے اپڈیٹ کر چکا ہوں کہ جہاں پر مڈل ایسٹ میں صورتحال خراب ہو رہی ہے وہیں پر جو ساتھ افریقہ ہے وہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اب جنگ پھیلے گی تو ڈائریکٹلی یہ دونوں وارز جو ہیں جو پہلے الگ الگ چل رہی تھی لیکن اب یہ آپس میں کنیکٹڈ ہو جائیں گی، مطلب دو بڑے خطوں میں ایک کانٹیننٹ میں اور ایک بڑے ریجن میں جنگیں آپس میں کنیکٹڈ ہو جائیں گی، اور جب وہ کنیکٹڈ ہو جائیں گی تو پھر کتنی بڑی تباہی آئے گی۔ پھر افریقہ سے قزاق کس طرح سے ریڈ سی میں اتر آئیں گے، اور اس وقت نظیر صومالیہ میں اور سوڈان میں سول وار کا وہاں پر چل رہی ہے اور بہت بروٹل سول وار چل رہی ہے۔ ہم چونکہ دنیا کی اس وقت نظریں مڈل ایسٹ پر ہیں یا یوکرین وار پر ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ افریقہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جو کچھ سوڈان میں کیا جا رہا ہے ہماری روح کانپ جائے، بہت بڑے ظلم وہاں پر کیے جا رہے ہیں سوڈان میں، صومالیہ میں۔ تو ناظرین یو اے ای کی بیس پر حملہ ہوا اور ان کے 6 جو سولجرز ہیں وہ جان سے گئے، اور اب ان کی باڈیز آف یو اے ای سولجرز کلڈ ان صومالیہ ارائیو ایٹ البتین ایئرپورٹ۔ تو ان کی باڈیز جو ہیں وہ یو اے ای واپس آ چکی ہیں، وہاں پر ان کو لایا گیا ہے، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یو اے ای بہت بڑا ریٹیلیٹری اٹیک کرنے جا رہا ہے واپس صومالیہ میں۔ تو جب یہ یو اے ای واپس حملہ کرے گا، مطلب صومالیہ یمن کے سامنے ہے، تو یہ معاملات وہاں پر اور ایسکلیٹ ہوں گے۔ تو وہاں پر اگر افریقہ میں مزید ایسکلیشن ہوگی اور مڈل ایسٹ میں آلریڈی ہو رہی ہے تو وہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ تباہی کی طرف جائیں گے، اور ایک ایسی تباہی ہوگی جس کو پھر کنٹرول کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو میں کسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت پورے ریجن میں وہاں تائیوان سے لے کر افریقہ سے لے کر ادھر جناب یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں سے لے کر مطلب مڈل ایسٹ میں پورا ایک جو ہے نا وہ جنگیں کس طرح سے کہیں پر چل رہی ہیں،
کہیں پر شروع ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ افریقہ والا معاملہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کرنے جا رہا ہے۔ پھر ناظرین، سعودی عرب نے اپنی پوزیشن ایک بار پھر کلیئر کیا، انہوں نے کہا ہے نو ڈپلومیٹک ریلیشنز ود اسرائیل وداؤٹ پیلسٹائن انڈیپینڈنس۔ اب دیکھیں کہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کہ سعودی عرب تو مان گیا ہے، اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آزادی ہو جائے، وہ مان جائے گا، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کلیئر کیا۔ دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے طیب اردگان بھی آنے والا تھا اسرائیل، اور وہ ریکگنائز اور ساری چیزیں ہونے والی تھی۔ سعودی عرب کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں تھی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا، لیکن اس جنگ نے صورتحال کو بدل لیا ہے۔ اب یہ پاسبل نہیں ہے سعودی عرب یا کوئی بھی اسلامی ملک ہو کہ وہ آزادی فلسطین کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کر سکے یا ان کے ساتھ تعلقات بنا سکے، ایسا پاسبل نہیں۔ ان کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن اب ویسا پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سعودی عرب اپنی پوزیشن کو بار بار کلیئر کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈائریکٹ پریشر ہے امریکہ پہ کہ دیکھیں انہوں نے بڑے کوشش کی ہے سعودی عرب کسی طرح سے مان جائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کرے، وہ مان بھی گیا تھا، لیکن اس جنگ نے معاملات کو پھر ریورس کر دیا ہے۔ تو جس طرح سے جنگ پھیلے گی تو دوسری طرف سے امریکہ کے ہاتھ سے عرب بھی نکلتے چلے جائیں گے، مڈل ایسٹ بھی ان کے ہاتھ سے ایک حد تک نکل چکا ہے اور مزید نکلتا چلا جائے گا، اور اسی لیے رشیا انٹری کر رہا ہے کہ ادھر سے امریکہ جو ہے وہ نکل رہا ہے مڈل ایسٹ سے، جو جنگ پھیل رہی ہے تو اٹس مین کہ امریکہ کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں۔ امریکہ کو چاہیے تھا کہ ان کے انٹرسٹ تھے، عربوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، تو عربوں کو اس طرح لاوارث نہ چھوڑتا، ان کو سیز فائر کروا کے دیتا، پھر ان کی نارملائزیشن کرواتا، یہ ان کے زیادہ فائدے میں تھا۔ لیکن انہوں نے کوئی ضد کے آگے وہ کھڑے نہیں ہوئے، نیتن یاہو کی ضد کے آگے۔ آخر میں جو بشار الاسد ہے ان کا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں the behavior of US regarding the ongoing Israeli aggression on Gaza is what threatens to expand the conflict۔ ناظرین ہر ایک یہی بات کر رہا ہے کہ ایکسپینشن ہو رہی ہے، معاملات ایسکلیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یار رشیا بشار الاسد کہہ رہا ہے، رشیا کہہ رہا ہے، چائنا کہہ رہا ہے، سعودی عرب کہہ رہا ہے، یورپ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم ایکسپینشن اور ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم کہیں تو چلے ایگزیجریشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو سارے معاملات کو سمجھتے ہیں جنہوں نے سارے معاملات کرنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسکلیشن کی طرف اور ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غزہ میں جنگ نہیں رک رہی۔ غزہ میں جنگ رکے گی تو معاملات سلجھاؤ ہوں گے، اور غزہ میں جنگ کیسے رکے گی؟ نیتن یاہو کو فارغ کریں گے تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔